रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी तक जितनी भी हमारी तफासीर मुकम्मल हो चुकी हैं 207 आयत नंबर तक, वो आपने कंप्लीट कर ली होंगी सूरह बकरा की। और छुट्टियों की वजह से थोड़ी सी टाइमिंग की डिस्टर्बेंस हो रही है। ऑब्वियसली हम सब छोटे बच्चों की मदर्स हैं और उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी का टाइम निकाल सकें। लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है कि जिस वक्त आपके बच्चे सो रहे हों और आप उस वक्त को यूटिलाइज़ कर लें। ये नहीं कि जिस वक्त तक बच्चे सो रहे हैं मदर भी सोती रहें, जैसे बच्चे उठे मदर भी उठ जाएं और फिर साथ पूरा दिन एक जो है वो वक्त ही ना मिल पाए इंसान को। तो बेहतर यह है कि जिस वक्त बच्चे सो रहे हैं उस वक्त आप अपने लिए वक्त निकालें, कुरान को पढ़ें, पढ़ाएं, समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे क्या कहा है। ये जो इतनी खूबसूरत किताब हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजी है, इसमें हमारे परवरदिगार ने हमें दुनिया के ज़िंदगी के हर मामलात में हमारी हेल्प की है, हमें बताया है एक एक चीज़। जब अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। हम अगर इस्लाम को, दीन को, अपने लाइफ को और दीन इस्लाम को अलग करते हैं तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे परवरदिगार ने तो हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है ना। तो हम तो उस चीज़ को अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस किताब से रहनुमाई लेनी है, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना, ताकि हमारी आखिरत खूबसूरत हो सके। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर है 208। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब ये देखें, पहले तो नोटिस करें कि बात किससे की जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना यानी कि ईमान वालो। कौन? हम। और उस वक्त के मुसलमान, जब ये कुरान पाक नाजिल हो रहा था, ईमान वालों से, मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब ये देखें, इससे रिलेटेड आयत पहले भी नाजिल हो चुकी है। वो अगर आपके पास इस वक्त कुरान पाक मौजूद है तो आप ज़रा आ जाएं। तकरीबन 168 नंबर आयत है, जिसमें ये कहा गया था कि शैतानी राह पर ना चलो। ये इस वक्त बात की जा रही थी हलाल और पाकीज़ा चीज़ों की, कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। यानी कि हलाल तुम कमा रहे हो, लेकिन तुम उस हलाल कमाई से जो चीज़ कर रहे हो वो भी पाकीज़ा होनी चाहिए ना, वो भी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हलाल होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में तो बेशुमार ऐसे दुश्मन होते हैं ना, ऐसे नुकसान पहुंचा देने वाले, कुछ अपने और कुछ गैर होते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही देर से चलता है कि ये हमारा दुश्मन था। लेकिन शैतान के बारे में हमें बता दिया गया, ठीक है, और हमें खुद भी मालूम है, हम अपने तजर्बों से सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि हम किस तरफ जा रहे थे तो हमें कौन लेकर जा रहा था। बुरी राह पे जा रहे थे तो हम किसकी पैरवी कर रहे थे? हम तो शैतान की बात मान रहे थे। और अगर हम अच्छी राह पे चल रहे हैं तो किसकी बात मान रहे हैं? हम अल्लाह तबारक व तआला की बात मान रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें, आयत नंबर 208 है और ये हमने देखी थी, आयत नंबर 208 से रिलेटेड जो आयत है वो है 85 नंबर आयत इसी सूरह बकरा की, और उसमें भी ये बात बता दी गई थी। और ये उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ जब हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे थे। और बनी इसराइल को जब तौरात दी गई थी तो वो क्या करते थे? वो अपनी मर्ज़ी की और आसान चीज़ों का इंतखाब करके कहते थे ठीक है, ओके, हम ये कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ती थी, ख़ुद को कंट्रोल करना पड़ता था, चीज़ें बड़ी सोच के करनी पड़ती थी, वहाँ वो इख्तलाफ करते थे। और ये देखें, आयत नंबर 85 नंबर आयत में अगर हम देखते हैं, आप ज़रा अपने कुरान पाक को ओपन कर लें और उसमें देखें कि क्या ये बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हैं और बाज़ के साथ ये कुफ्र करते हैं। और तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या होगी कि दुनिया में भी रुसवाई और क़यामत के दिन भी सख्त अज़ाबों की मार है। अब ये देखें कि अल्लाह ताला हमारे अमाल से बेखबर नहीं है। क्या करते थे वो? हमने तो ऐसी कौमों की पैरवी नहीं करनी ना कि जिनके ऊपर अजाब भी आए और जिनको
آپ کہہ لیں کہ جن کی پوسٹ جو ہے وہ چینج کر دی گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسندیدہ قوم کہا، ٹھیک ہے، پسندیدہ امت تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے ایسی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ ہمیں دے دی، یعنی کہ امت محمدی کو دے دی۔ اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ سلیکٹیو پارٹ کو جو ہے وہ تم سلیکٹ کر لو کہ ہاں یہ چیز میرے لیے آسان ہے کرنا، اس کو میں ایزیلی کر سکتا ہوں، میں اس کو لانگ ٹائم کے لیے کر سکتا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ اسلام یا قرآن پاک میں کہی گئی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بات کی گئی تھی بنی اسرائیل سے، لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے ہم سے۔ ہم اگر اپنی اگزامپل دیکھتے ہیں تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈیلی لائف جو ہم گزار رہے ہیں، ایک دن، آج کا دن پورا دن اسٹرگل میں گزر گیا، کل کا دن پورا دن اسٹرگل میں گزر گیا، حرام سے بچنا ہے، حلال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، کتنا دھیان سے اور پھونک پھونک کے قدم جو ہے رکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہم کر رہے ہیں ایسا، یا ہم اپنی ہی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس زندگی جیسی نعمت تو ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل زندگی کون سی ہوگی۔ یہ زندگی تو 50-60 سال بعد ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ تو ہمارے اس وقت، جس طرح سے ہم اس وقت کو سپینڈ کریں گے اس کے مطابق ہمیں وہاں پہ صلہ ملے گا اور زندگی ملے گی، اور وہ کیسی ہوگی وہ ہمیں ابھی بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے اپنے اعمال دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے اور کیا صحیح کر رہا ہے۔ اور اب دیکھیں، اگر ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور تمام جو مصلحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنی خواہشوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے ہم ایک بہترین صلے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم بالکل بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، نہ سنت کو سمجھیں، اور نہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، بلکہ ہم کہیں کہ یہ تو ایک مخصوص طبقے کے لیے قرآن پاک ہے، یہ مولویوں کے لیے، مدرسوں کے لیے ہے، یہ تو وہ پردہ کرنے والی عورتوں کے لیے، داڑھی والے مردوں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ ساری جو پوری کی پوری کتاب ہے یہ ہمارے لیے، ہمیں سمجھنا ہے اس کو، ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، اور اس کے بعد ہمیں دوسروں کو بتانا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت جو مسلمان تھے وہ اپنا جو دین چھوڑ کر آئے تھے نا، اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب تم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں اپنی پرانے دین کی باتیں، بدعات اور یہ باقی کی جو فضول قسم کی رسوم ہے وہ آپ اس دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس دین میں جو اب تبدیلیاں کر کے ایک نیا دین آپ کو دے دیا گیا ہے، دین اسلام، اس پر آپ نے بغیر بدعات کے اور بغیر کسی پرانے دین کو شامل کیے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے اور عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نا کچھ ایسے آپ ابھی جو میں نے دین کی بات کی ہے کہ ہم نے دین کو مخصوص طبقے کے لیے رکھ دیا ہے، دین کو صرف ہم نے رکھ دیا کہ یار دین کی بات جو مساجد میں کی جائے گی، اس کے علاوہ باہر نکل کر اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو وہ جی کنزرویٹو مائنڈ ہے اس کا، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے سیاست سے بھی دین کو الگ کر دیا، ہم نے ایوانوں سے بھی دین کو الگ کر دیا، نکال دیا اور صرف مسجدوں تک رکھ دیا۔ ہم نے بہت غلط کیا۔ ہمارا دین تو ہمیں ایک ایک قدم پر بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ ہمارا دین تو ہمیں جسٹس بھی سکھاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے احکامات میں، ہمیں تو قصاص کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کسی مرے ہوئے بندے کی جب تک خود اپنی رضامندی سے اس کو سامنے والے کو معاف نہیں کرتے، جس نے قتل کیا ہو تب تک وہ معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، آپ خون کے بدلے خون لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر جگہ پہ ہمیں بتا دیا کہ آپ نے کون سا عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی رسمیں دیکھتے ہیں، رسم و رواج دیکھتے ہیں جو ہمارے ہیں، شادیوں پہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم باقی معاملات میں فوتگیوں پہ دیکھ لیں کیسی کیسی رسمیں، کچھ جگہوں پہ وفات کسی کی ہو جائے تو کپڑے کا لینا دینا بن جاتا ہے، ایک رسم چلی ہوئی ہے کہ فوت ہو گئے آپ نے کپڑے لانے۔ اندازہ لگائیں اس چیز سے۔ اور اس کے علاوہ ہماری شادی بیاہ کی رسومات تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جنہوں نے حجاب کیے ہوتے ہیں پوری پوری زندگیوں میں، نقاب کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی شادی والے دن سج دھج کے وہ سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور وہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آنے والے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔
ٹھیک ہے، غلطیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ان غلطیوں کو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی پورے کو پورے داخل ہونا ہے، سلیکٹیو پارٹ کے لیے داخل نہیں ہونا کہ آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کر لیں، جو دل نہیں کر رہا اس کو آپ چھوڑتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان جو آپ کو حسین فلسفے سکھاتا ہے زندگی گزارنے کے کہ یار کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیاشی مارو، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد والا تو شیطان ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو آپ کو اس طرف جانے ہی نہیں دے گا کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی اس زندگی میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور موت کو ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہم نے اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہم نے ان رشتوں کو بھی چھوڑ جانا ہے جن کے لیے ہم اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی انرجی کو ضائع کرتے ہیں، جن کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، سب چیزیں، سارے جذبات بھی وقتی ہوتے ہیں ہر طرح کے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس شیطان کی جو وسوسے ہمارے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے رنگ برنگے، ہمیں ان سے بھی نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان بڑا خوبصورت کر دیتا ہے زندگی کو، انجوائے کرنے کو کہتا ہے، آپ رنگ برنگی دنیا کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہی خوبصورت دنیا ہے، بس یہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے، ہمیں ہر طرح کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف نماز روزے کر لیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ آپ نماز روزے کر لیں اور آپ انسانوں کو بھول جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسانوں کا تو ذکر پہلے کیا گیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں مسکینوں بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بتائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ حرام کی کمائی کرنے کے بعد اسی کمائی سے وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی کمائی جو ہے وہ پاک ہو رہی ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یار آپ حرام کمانے کے بعد اس سے نیکی کیسے کما سکتے ہیں؟ ایک تو ہمارے پروردگار نے ہمیں پیچھے بتا دی، جیسے میں نے آیت نمبر آپ کو بتائی ہے پیچھے 85 نمبر آیت میں، کہ آپ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی سلیکٹیو چیزیں مت آپ کرو اپنی طرف سے، آپ حرام حلال کا خیال کرو، اور اس کے حرام کی کمائی سے کیے ہوئے حج عمرے بھی قبول نہیں ہونے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا کہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ حرام بے شک کما رہے ہیں، لیکن آپ اس میں سے صدقے خیرات بھی تو نکال رہے ہیں نا، آپ کی وجہ سے کسی کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں شیطان کے، ہمیں بہکانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو۔ قدم کی تابعداری نہیں ہے، قدموں کی تابعداری، ہر جگہ بچنا ہے، بے شمار جگہوں پہ پھسلاتا ہے یہ، اور ہمیں جو ہے وہ کھلے دشمن سے بچنا ہے اپنے، جس دشمن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں قدم قدم پر بچنا ہے۔ آگے آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں، 209 نمبر آیت ہے، وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ دلیلیں آنے کے بعد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ آسانیاں فرما دی ہیں ہمیں دنیا میں، جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ پیدا کر کے ایسے کھلا نہیں چھوڑ دی کہ ٹھیک ہے جاؤ جیسی مرضی زندگی گزارو، لیکن میں تمہیں پوچھوں گا۔ ہمیں نیکی اور بدی کا ایک ایلیمنٹ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہم نے اگر قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں بھی پڑھا ہوا، اگر ہمیں باقی چیزیں نہیں بھی پتہ، تو ایٹ لیسٹ ہمارے سکس سینس یا ہماری چھٹی حص یا ہمارے اندر ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ یا یہ کام ٹھیک ہے اور یہ راستہ یا یہ کام غلط ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری مٹی میں گون دی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انبیاء کے ذریعے کتابیں بھیجیں، روشن دلیلیں بھیجیں، اور ان دلیلوں کو جان لینے کے بعد، ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد بھی ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو ہمیں کیا ملے گا۔ اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا، یعنی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو غالب آ جائے، اور جس ٹائم کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسی ٹائم
جو ہے وہ اس کو پکڑ کر سزا دے دے، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کئی بار نوٹس کیا ہوگا کہ ہم سے بہت عرصے تک بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت عرصے تک، لیکن ہمیں اس وقت ڈھیل دے دی جاتی ہے، ہمیں اس وقت چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کر لینے دو جو کر رہا ہے، ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت سارے لوگ نیک راستے پر آ جاتے ہیں، ان غلطیوں سے جو ان کو صلے ملتے ہیں، ان غلطیوں سے جو وہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نیک راستے پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چاہیں تو سزا دے سکتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ انسان ایک نہ ایک دن بدلے گا، اور میرا بندہ جو ہے وہ میری نافرمانی سے باز آ جائے گا۔ اور یہ ہم نے جو ہے وہ روشن دلیلیں یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں اور جو ہمارے پاس آیات آئی ان کے بارے میں پڑھ لی کہ اگر یہ آ گئی ہیں تو اب عمل کرنا ہے آپ نے، ان کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ آیت نمبر 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ایک قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ جب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں گے اب آسمانوں پر، اور پھر اس کے بعد فرشتے بھی آ جائیں گے، اور پھر کام انتہا تک، یعنی کہ اس وقت تو کیا ہوگا، اس وقت تو سب کا پوچھا جائے گا کہ بھئی ہاں بتائیں آپ نے کیا کیا، اعمال نامے نکالیں ان کے، انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، رزلٹ کا ڈے ہوگا۔ تو رزلٹ کا ڈے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے، اگر آپ چاہتے ہو تو وہ رزلٹ کا ڈیٹ آ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم کہو کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھ لیا، اب رزلٹ خراب آ رہا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کر لیں۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ عذابوں کو دیکھ کر اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جن کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتابوں میں، 30 پارہ میں ہم نے، پورے 30 پارہ میں ہم نے پڑھا ہی قیامت کے بارے میں، تو ہم کیا وہاں پر جانے کے بعد ہم انسان واپس لوٹائے جائیں گے دنیا میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ وہاں ایک بار جو پہنچ گیا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ گڑ گڑائے گا، روئے گا، پٹے گا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہاں پہ سب جو ہیں گنہگار لوگ جو پچھتاوے کے کو ساتھ لے کر جائیں گے، وہ جو ہیں وہاں پر واپس ان کو لوٹائے جانے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ کوئی انسان واپس دنیا میں آ کر نیک عمل کر کے نہیں جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اب میں نے آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا، اب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب میں واپس لوٹ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو بتا دیا کہ کیا یہ قیامت چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے اور پھر یہ جو ہے ان کو فیصلہ سنایا جائے تو تب یہ ایمان لائیں گے؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ ابھی اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً قبول کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اور ایک بات میں بار بار کہوں گی کہ ہمیں ہر قدم پر یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اس دنیا کے کاموں کے درمیان سے وقت نکالنا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ ہم جو ہے وہ پورے اپنے گھر کے کام وائنڈ اپ کر کے اب ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹائم ہے اب ہم قرآن پاک پڑھ لیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر کے کاموں کو نپٹائیں؟ ہم اس کی اس کو پرائرٹی نہیں دے سکتے ہم قرآن پاک کو؟ کیا ہم نے اس کو سیکنڈ پرائرٹی یا تھرڈ یا فورتھ رکھا ہوا کہ کبھی زندگی میں وقت ملے گا تو پڑھیں گے؟ آپ وقت تو نکالیں نا، آپ وقت نکالیں، آپ سے وقت نکل جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، میں 100% آپ کو یقین دلاتی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر کے وقت نکالیں اور وقت نہ نکلے، امپاسبل بات ہے۔ اور ہم جہاں باقی چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، موبائلوں کے زمانے، ہم موبائلوں پہ گھنٹوں ضائع کر لیتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سب یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس پیاری کتاب سے ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم 211 نمبر کی آیت سے شروع کریں گے اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا دوبارہ سے، ٹھیک ہے، نیا ٹاپک ہو جائے گا، اس کو ہم آگے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔